अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। पीडीएम का नया बयानिया और सियासी मुस्तकबिल क्या होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किरदार बहुत अहम है और ख़ास तौर में पंजाब की अगर हम बात करें, पंजाब में तहरीक अदम एतमाद के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है, लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून ये कह रही है कि हमारे पास नंबर्स गेम पूरे नहीं हैं। अगर नंबर्स नहीं होंगे तो हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टफ टाइम नहीं दे सकते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये दावा है कि अगर आपने इस तहरीक को जान देनी है, जिला बख्शनी है, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप पंजाब में तहरीक अदम एतमाद लेकर आएँ और फिर फेडरल में भी इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लेकर आएँ, तो ही हमें पीटीआई से छुटकारा मिल सकता है। इस पर मुस्लिम लीग नून के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी स्टैंड कर रही है इस के इन तहरीक अदम एतमाद के बग़ैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरी तरफ शहबाज गिल कहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद लेकर भी आएँ। जिस तरह पहले इनको रिवर्स गिर लगा, इसी तरह इस दफ़ा भी इनको मुँह की खानी पड़ेगी और हमारी हुकूमत हम पूरे 5 साल पूरे करेंगे, बल्कि अगले 5 साल भी हमारी ही हुकूमत है। दूसरी तरफ शायद हकान अब्बासी साहब ये कह रहे हैं कि जब तक हमें श्योरिटी नहीं होगी तो उस वक्त तक हम इस तरह का कोई डिसीजन नहीं ले सकते। अब इस वक्त बड़ी सियासी गहमा गहमी भी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर हम बात करें तो बलूचिस्तान से वो बड़े खिलाड़ियों को शामिल कर रहे हैं मुस्लिम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। देखना यह है कि क्या ये 2023 के इलेक्शंस की तैयारियां हैं या उससे पहले कबल इस वक्त इलेक्शंस होने जा रहे हैं। तो ये भी एक डिबेट है। दूसरी तरफ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हवाले से हम की अगर बात करें तो आज आर्मी चीफ साहब ने भी कहा और वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान अमन का ख्वाहिशमंद है और चाहता है कि अफ़गानिस्तान में अमन हो, लेकिन इसमें पाकिस्तान का जो किरदार है वो बहुत अहम होगा। अमेरिका पाकिस्तान से नाराज़ है और वज़ीर-ए-आज़म ने आज ये बात दोहराई कि हमें किसी कॉल का इंतज़ार नहीं, लेकिन ये तज़किरा बार बार क्यों हो रहा है। क्या पाकिस्तान अमेरिका के प्रेशर में है? क्या पाकिस्तान इस वक्त तन्हाई का शिकार हो रहा है? भारत से जो अमेरिका के ताल्लुकात बढ़ते जा रहे हैं और इम्पोर्टेंस भी ज़्यादा हो गई है, इसकी क्या वजह है? उसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं? पाकिस्तान को इस वक्त क्या करना चाहिए? इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब सैयद रियाज़ हुसैन शाह साहब। आप मामले खुसूसी हैं, CM सिंध के सीनियर सियासतदान हैं। बहुत शुक्रिया शाह साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको शो में। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब फुरकान हसन साहब, सीनियर तज़कियाकार हैं और ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान और अगर हम पीडीएम की बात करें तो इस पे बड़ा ज़बरदस्त इनका तज़किया भी होता है। खुशामदीद कहते हैं आपको भी। फुरकान हसन साहब, किस तरह देखते हैं अमेरिका के साथ क्या हुआ अफ़गानिस्तान में और क्यों उनको निकलना पड़ा और इसमें पाकिस्तान का किरदार कितना अहम हो सकता है? देखिए, निकलने से पहले हमें देखना पड़ेगा अमेरिका इस खित्ते में आया क्यों था। अगर हम पीछे जाएं और जी। 9/11 के बाद की बात करें तो अमेरिका के इस खित्ते में आने के 3 से 4 बड़े अहम अहदाफ थे जिन्हें अमेरिका को अचीव करना था। मैं समझता हूँ उसमें सबसे पहला हदफ जो अमेरिका का था वो ये था कि इस खित्ते में 4 बड़ी न्यूक्लियर पावर्स हैं, पाकिस्तान, इंडिया, रशिया और चाइना। तो वो चाहता था कि इस खित्ते के दिल अफगानिस्तान में बैठकर इन चारों को कंट्रोल करे, ख़ास तौर पे चाइना को कर्टल करे, यानी चाइना जी। को ब्लॉक करे। और इसी मकसद से जो पहला मकसद मुझे लगता है अमेरिका के आने का वो ये था कि पावर को दिखाना कि देखो हम दुनिया के ज़रूर कोने में बैठे हैं, लेकिन दुनिया के इस अहम खत्ते में भी हमारी प्रेजेंस फिजिकली मौजूद है। इससे पहले भी प्रेजेंस तो थी, जी। हुक्मरान अपनी मर्जी के लाते थे वो हमेशा, लेकिन अब की बार ताकत का नशा थोड़ा आगे नेक्स्ट स्टेज पे गया कि हम अपनी प्रेजेंस खत्ते में दिखाएंगे। तो ये पहला मकसद था आने का। दूसरा मकसद मुझे लगता है जो अमरीकी थिंक टैंक्स भी कहते थे 9/11 के टाइम पर कि अफ़गानिस्तान की वजह से इस खत्ते में इस्लामिक बॉम्ब का एक कॉन्सेप्ट लोगों के दिमागों में आ गया है कि जी इस्लाम को हम एक मुकम्मल सिस्टम के तौर पे देखना चाहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निज़ाम को एक निज़ाम के तौर पे देखना चाहते हैं। तो हमें नज़र आता है उस दौर में भी और आज भी पाकिस्तान में इस्लामिक निज़ाम की कॉल उस दौर में बहुत ज़्यादा थी क्योंकि अफ़गानिस्तान में एक मॉडल स्टेट बन गई थी। तो मुझे लगता है उस दौर में जो ये खिलाफत की कॉल थी या लोग खिलाफत की बात करते थे या निज़ाम की बात करते थे, इस्लामिक आइडियोलॉजी की बात करते थे, तो उसको भी एक उन्होंने डेंट मारना था जो उन्होंने जी। यहाँ पर आके इस खत्ते में बैठ के मारने की कोशिश की मुकम्मल। और तीसरा हदफ जाहिर सी बात है मादनियात थी, पैसा था इस खत्ते में, बहरहाल अनटैप मार्केट थी।
یہاں سے بہت سارے ریسورسز تھے جو انہیں نکال کے لے جانے تھے، انڈیا کو فیسیلیٹیٹ کرنا تھا. وہ چاہتے تھے کہ ہم یہاں بیٹھیں گے تو یہ 3-4 اہداف حاصل کریں گے. پہلا ہدف تو بہرحال ہمیں نظر آتا ہے امریکہ اچیو نہیں کر پایا، بری طرح امریکہ پٹ گیا، اور امریکہ اس خطے میں 20 سال اپنی تاریخ کی سب سے بڑی جنگ، ویتنام سے زیادہ ٹائم یہاں پہ گزار لیا، اور ہمیں نظر آیا. اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں یہ اس خطے کے مسلمانوں کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ ایک دنیا کی سپر پاور جس کے بارے میں کہتے تھے ایسا بم مارے گا، تورا بورا بنا دے گا، یہاں سے گھسے گا وہاں سے نکلے گا، وہ جو ایک ہم کہانیاں سنتے تھے 20 ایئرز بیک کہ جی امریکہ تو ناقابل شکست ہے. ہمیں نظر آتا ہے کہ 20 سال میں اس خطے کے مسلمانوں نے امریکہ کو مطلب ناکو چنے چبا دیا، تھکا کے چٹا دیا. یعنی اپنی تمام تر کوشش کے باوجود امریکہ یہاں پہ اپنی قوت کو اسٹیبلش نہیں کر پایا. اتنی بڑی رقم خرچ کر دی، افغان فوج کھڑی کر دی، لیکن ہمیں نظر آیا وہ فوج کس طریقے سے جو ہے وہ اس سے اچھی تو ہماری لیاری کی امن کمیٹی ہوتی تھی جو اسٹینڈ لے لیتی تھی. تو افغان فوج ایک ریت کا پھول ثابت ہوئی، ایسے گر گئی جیسے پتہ ہی نہیں لگا. تو مجھے لگتا ہے پہلی اچیومنٹ بھی ناکام ہو گئی امریکہ کی، جو پہلی بات تھی. دوسری بات مجھے لگتا ہے امریکہ خطے میں آیا تھا کہ یہاں اسلامسٹوں کو دبا لے گا، یا یہاں جو ایک کال ہے خلافت کی اس کو دبا لے گا. مجھے لگتا ہے وہ الٹا بڑھ گئی. 9/11 سے آج جب ہم دیکھتے ہیں تو ریڈیکل اسلام یا رولنگ سسٹم بلانگس ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، نظام اللہ اور اس کے رسول کا ہوگا، اس کی کال اور زیادہ مضبوط ہو گئی. تو یہاں بھی امریکہ فیل ہو گیا. ہاں تیسری اور چوتھی میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ جس طرح 9/11 سے پہلے اس خطے کو پاکستان کے حکمرانوں کے ذریعے کنٹرول کرتا تھا، تو اب اس خطے سے نکلنے کے بعد امریکہ دوبارہ 9/11 سے پیچھے والی پالیسی کو اڈاپٹ کرے گا اور اپنی مرضی کے حکمرانوں کو بٹھا کر اس خطے کو کنٹرول کرے گا. مگر کنٹرول کرنا ہے اسے اب حکمرانوں کے ذریعے ہوگا، لیکن شاید اب ملٹری کے ذریعے نہیں. وہ 2000 والی پوزیشن اب نہیں ہوگی چونکہ اب بہت ساری چیزیں بدل چکی ہیں. شاہ صاحب کس طرح دیکھتے ہیں خطے میں پاکستان کا کردار؟ اور اس وقت جب خارجہ پالیسی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پاکستان خارجہ امور پہ نہ پالیسی نظر آ رہی ہے اور نہ سمجھ آ رہا ہے. پاکستان گھبراہٹ کا شکار ہے. وزیر اعظم تو خود کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے، لیکن اس وقت وزیر اعظم بھی گھبرائے ہوئے ہیں، معید یوسف بھی گھبرائے ہوئے ہیں، اور شاہ محمود قریشی بھی. کیا وجہ بنی؟ ہم کیوں اپنی اچھی پالیسی نہیں دے سکے؟ اور اس چیز کو، ان قربانیوں کو دنیا تعریف کرتی ہے ہماری قربانیوں کی، ہماری شہادتوں کی، اس کے باوجود ہم کیش نہیں کرا سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ کا شکریہ ظفیر بھائی، آپ نے مجھے انوائٹ کیا اپنے شو میں. دیکھیں یہ ہمیشہ ہی جب سے یہ حکومت آئی ہے تب سے آپ دیکھیں خارجہ پالیسی اور ہمارے جو پڑوسی اور ہمارے دوست ممالک تھے وہ ہم سے ناراض ہوتے جا رہے ہیں. کافی بار ایسا ہوا، پہلے سعودیہ کو انہوں نے لایا، پھر سعودیہ ناراض ہو گیا، پھر یہ گئے، پھر وہاں سے جو ہے کچھ چاول اور یہ چیزیں لائے تھے لوگوں کے لیے. تو مطلب دیکھیں ایک ہمارا ملک بن کے جا کے بات کریں، ہمارے دوست ممالک بھی ہم سے دور جا رہے ہیں. جیسے چین بھی بیچ میں ہم سے جو ہے وہ بھی خفات ہے. تو ایسی باتیں، یہ پالیسی انہوں نے چلائی. اس کے بعد ابھی افغانستان کا معاملہ آیا، اس پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کی کال کا ویٹ نہیں کر رہے، ہم کسی کے لیے انتظار نہیں کریں گے. تو وہ کوئی آپ سے رابطہ بھی نہیں کر رہا. تو اب ایسی باتیں کر کے کیوں خود کو لوگوں کے سامنے لا رہے ہیں کہ ہمیں کسی کی ضرورت ہے یا کیا ہے، یا ہم کسی کا ویٹ کر رہے ہیں. تو یہ ان کا پالیسیز ہیں اور یہ ان کی باتیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے آپ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیزیں تو اگر آپ کو کوئی کال نہیں کر رہا تھا یا نہیں کال ریسیو ہو رہی تو اس کو میڈیا پہ لانے کی ضرورت نہیں تھی. آپ اپنی کمزوری بتا رہے ہیں، پتہ نہیں کیوں ایسے کریں، سمجھ نہیں آ رہا. آپ کو لگتا ہے کہ شاید وہ جو ایبسولوٹلی ناٹ وزیر اعظم نے کہا تھا وہ شاید کچھ زیادہ ہی ناٹ ہو گیا؟ ان کو وہ شو کریں کہ ان کو ضرورت نہیں ہے، ہم خود ہی بتا رہے ہیں ان کو شاید ایسے بیانات دے کے. ٹھیک فرقان صاحب کس طرح دیکھتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ شاید امریکہ کو وہی پالیسی اپنانی ہوگی جو 2000 سے پہلے کی تھی. اس سے پہلے رشیا بھی آیا تھا یہاں پہ اور اس کا جو حال ہوا تھا، کیا امریکہ جو تھنکس ٹینک ہیں انہوں نے اسٹڈی نہیں کیا تھا کہ اتنا آسان نہیں ہوگا افغانستان کو فتح کرنا؟ اور پھر یہاں افغانستان بڑا ڈفرینٹ کنٹری ہے، اس کو مطلب آپ صرف اسلحے کے زور پہ نہیں لڑ سکتے. یہاں پہ آپ کو گراؤنڈ پہ فورس چاہیے تھی، یہاں پہ یہاں کا جو کلچر ہے اس حساب سے آپ کو چیزیں سیٹ کرنی تھیں. اب چونکہ رول بیک ہو رہا ہے اور اس کے جو یہاں سے واپسی ہے، اس واپسی کے بعد کے حالات کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ سر دیکھیں امریکہ یہاں آیا تو تھا، اور ایک طاقت، ایک جب دنیا میں آپ سپر پاور ہوتے ہو نا، پہلے سمجھنا پڑے گا امریکہ دنیا میں ہے کہاں. امریکہ دنیا کے کونے پر ہے. اگر آپ دنیا کی سیاسی تاریخ کی بات کریں، فکری تاریخ کی بات کریں، تو وہ ہمیشہ سے اس خطے میں تھی. آبادی کہاں ہے؟
آپ دنیا کی آبادی اٹھا لیں تو ہم یہ 8-6 ممالک کے بعد دنیا میں بچتا کیا ہے؟ پورا امریکہ 32 کروڑ لوگوں پہ مشتمل ہے جن کو یہ نہیں پتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے، وہ ایک دنیا کا کونا ہے. تو امریکہ کو اگر سپر پاور رہنا ہے تو انہیں ان خطوں میں اپنی سپریمیسی کو رکھنا ہے، یہ بات تو طے ہے. ٹھیک. دیٹ از دا ریزن آج سے نہیں 1970 سے آنورڈ آپ کو نظر آتا ہے امریکہ نے اس خطے میں پاکستان کے حکمرانوں کو ہمیشہ مینوپولیٹ کیا. ان کی مرضی کے حکمرانی ہمیشہ آتے تھے، کوئی نئی بات نہیں تھی، اور ان حکمرانوں کے ذریعے وہ پورے سسٹم کو آپریٹ کرتے تھے. ہمیں نظر آتا ہے 90s میں انڈیا رشیا کی طرف جھکاؤ رکھتا تھا، تو کس طریقے سے کشمیر کے جہاد میں انسرجنسی کو انہوں نے اتنا ڈیپتھ میں لے جا کے کرایا کہ انڈیا گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، اور اس کے بعد پاکستان کو بول کے کشمیر کا جہاد بھی ختم کرا دیا. تو پاکستان نے بہرحال ایک رول تو پلے کیا ہے ہمیشہ اس خطے میں امریکہ کے لیے، اس میں تو دو رائے نہیں ہے. لیکن فزیکل پریزنس کیوں کری؟ تو مجھے لگتا ہے بہرحال انہیں اس غلط فہمی کا شکار کر دیا گیا تھا. ان کے اپنے تھنک ٹینکس حالانکہ اس وقت منع بھی کر رہے تھے کہ افغانستان میں جب آپ جاؤ گے نا تو سراؤنڈنگ میں مسلمان ممالک ہیں. اب آپ نے لاکھ لکیریں کھینچ دی، لیکن ازبکستان کے مسلمانوں، تاجکستان کے مسلمانوں، پاکستان کے مسلمانوں وہ افغان بھائیوں کو افغانی بھائیوں کے طور پہ نہیں دیکھتے، وہ کلمہ گو مسلمان کے طور پر ٹھیک. دیکھتے ہیں. تو چاہے وہ ہجرت کر کے یہاں آ جائیں، چاہے ان کے ساتھ کوئی سپورٹ کا معاملہ ہو، چاہے ان کو فنڈنگ کا معاملہ ہو، تو آپ کو نظر آئے 20 سال کی کوششوں کے باوجود ہم یہاں سے وہ جو عوامی امداد تھی اس کو ختم نہیں کر سکے. تو یہ محبتوں کے رشتے تھے. میرا خیال ہے امریکہ ان رشتوں کو سمجھ نہیں پایا اور یہاں آ کے بہرحال ایک بہت بڑے دلدل میں پھنس گیا. واپسی کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو بہرحال اب امریکہ کی اپنی عوام کا بڑا شدید پریشر تھا گزشتہ 4-5 سال سے کہ ہم دنیا کی سب سے تاریخی وار لڑ رہے ہیں اور ہمارے اپنے حالات برے ہیں. تو امریکہ کو ایگزٹ تو کرنا پڑا. لیکن آپ نے یہ جو سوال پوچھا نا کہ اب کیا کرے گا امریکہ، تو مجھے لگتا ہے اب امریکہ پاکستان کے حکمرانوں کے ذریعے دوبارہ اس خطے پہ حکمرانی کی کوشش کرے گا. اور یہ ہمارے حکمرانوں کے لیے شرم کا مقام ہے. ان کی تو جرت نہیں ہے کہ یہ کیا نو مور، وہ کیا ڈائلاگ ہے ابھی آپ نے بولا، وہ ایک انتہائی فضول سے ڈائلاگ ہے، کیا نو مور. نہیں، ایبسولوٹلی ناٹ. ایبسولوٹلی ناٹ. سر ان کی حیثیت نہیں ایبسولوٹلی ناٹ کی. دیکھیں سمجھنا پڑے گا آپ کو، یہاں میڈیا چینل کے مالک نے بٹھایا، جب جو بٹھاتا ہے نا اس کو ایبسولوٹلی ناٹ نہیں کہہ سکتے. کان میں آپ کو بولے گا یہ بولنا ہے تو آپ بولو گے اچھا بھائی ایبسولوٹلی ناٹ، وہ بولے گا گیٹ آؤٹ. تو یہ بٹھائے ہوئے ہیں، ان کی جرت ہے بولنے کی ایبسولوٹلی ناٹ، وہ بولے گا گیٹ آؤٹ. ہم نے تمہیں بٹھایا ہے، ہم نے تمہیں جتوایا ہے. تو شاید یہ ریزن ہے کہ وہ اب کال بھی نہیں کر رہے. اس پہ بات کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا جناب، انہوں نے کسی اور کو پسند کر لیا. ٹھیک ہے، ہمیں جوائن کیا جناب بریگیڈیئر ریٹائر محمود شاہ صاحب نے، سینئر دفاعی تجزیہ کار ہیں، اور خاص طور پہ جب ہم افغانستان کی بات کرتے ہیں، اس خطے کی بات کرتے ہیں، اس کو سمجھتے بھی ہیں، آپ نے سرو بھی کیا وہاں پہ. شاہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں وقت دیا. کس طرح دیکھتے ہیں اب ایک سرد مہری ہے پاکستان اور امریکہ کے درمیان، اور افغانستان سے چونکہ انخلا ہو رہا ہے، وہاں پہ طالبان حکومت بناتے جا رہے ہیں، پاکستان کہاں سٹینڈ کر رہا ہے؟ آپ اس خطے کو سمجھتے ہیں، کیا طالبان آج بھی پاکستان کی ضرورت ہیں، اور پاکستان کو افغانستان کے ساتھ کیسے تعلقات رکھنے ہیں، اور امریکہ چونکہ اس وقت ہم سے ناراض ہے اس کو کیسے راضی کریں؟ جی شاہ صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے. اچھا آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں، دراصل امریکہ چاہتا یہ ہے، اگر صحیح پوچھا جائے، کہ ہم افغانستان میں امریکہ کی جگہ طالبان سے لڑیں. اور پاکستان جو ہے وہ جانتا ہے جو افغانستان کے اندر مسئلے ہیں، ان مسئلوں کے لیے مشورہ دیتا رہا ہے امریکہ کو. اور امریکہ جو ہے پاکستان کے ابھی تک جو ہے وہ شکریہ ادا کرتا رہا ہے، پاکستان کو اپریشیٹ کرتا رہا ہے کہ پاکستان نے بہت اچھا رول پلے کیا، طالبان کو بات چیت کے لیے دوحہ میں مجبور کیا، ان کو لیں، اور ایگریمنٹ بھی ان کا ہو گیا. لیکن جانے کے بعد ان کی خفگی یہی ہے کہ ایکچولی ان کو شکست ہوئی ہے، اور وہ وہاں سے گئے ہیں، اور افغانستان کی حالت جو ہے وہ ابتر ہے. تو اس لیے وہ یہ الزام پاکستان کے اوپر لگاتے ہیں، اور یہ بلیم گیم ہے، اس سے کسی کا فائدہ نہیں ہے. شاہ صاحب فائدہ تو نہیں ہے، لیکن اس وقت پاکستان کو نقصان ضرور ہو رہا ہے. پاکستان نے جانی قربانیاں بھی دی، ہم ہر لحاظ سے پوری دنیا پاکستان کو دہشت گردی کے نام سے کا الزام لگاتی تھی، پھر بھی ہم نے قربانیاں دی، امریکہ کا ساتھ دیا، اور یہ طالبان کا جو امن معاہدہ ہوا اس میں پاکستان کا کردار رہا.
تو اب جب پے بیک کا ٹائم تھا تو اس وقت پھر امریکہ ہم سے ناراض ہو گیا، تو اس سے ناراضگی کو ہم کس طرح بھلا پائیں گے یا کس طرح اس کو رسپونڈ کریں گے؟ چونکہ اس وقت پاکستان وزیر اعظم تو کہہ چکے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے امریکہ فون کرے یا نہ کرے، لیکن حقیقت میں پریشر تو ہے پاکستان کے اوپر۔ دراصل پاکستان کو فکر نہیں کرنی چاہیے، یہ 2-3 دن جو ہے کور کمانڈر کی کانفرنس ہوئی، جی اور میرے خیال میں یہ بہت لمبی کانفرنس تھی، اس سے پہلے اتنی لمبی شاید نہیں ہوئی ہو، بالکل 2 دن کی۔ اور مقصد یہ ہے کہ جو افغانستان میں ہو رہا ہے اس کے پاسبل ایفیکٹ پاکستان میں کیا ہیں اور اس کو ہم کیسے فیس کریں گے۔ میرے خیال میں ہماری گورنمنٹ اور آرمی کانفیڈنٹ ہے کہ انشاءاللہ ہم اس کو فیس کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور جو بھی اس سلسلے میں پاکستان کے اوپر دباؤ آ سکتے ہیں ان کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ میرے خیال میں کہ وہ اور کیا ہو سکتے ہیں، کچھ پاکستان کے خلاف سینکشن لگ سکتے ہیں، تو پاکستان کے اوپر پہلے بھی سینکشن لگے ہیں، وہ اس سے سخت سینکشن تھے، ٹھیک اور بھی لگ جائیں گے تو کیا فرق پڑے گا۔ تو میرے خیال میں ہم دباؤ میں کوئی کام نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے کوئی آدمی جو ہے پاکستان کو وہ اس طرح دباؤ میں لا کے پروپیگنڈا کر کے پاکستان کو مجبور نہیں کر ٹھیک ہے۔ سکتا۔ شاہ صاحب لائن پہ رہیے گا، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں فرقان حسن صاحب موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، اور سید ریاض حسین شاہ صاحب سی ایم سندھ کے معاون خصوصی ہیں، ان کا پوائنٹ آف ویو بھی شامل کرتے ہیں۔ شاہ صاحب گفتگو سنی آپ نے برگیڈیئر شاہ صاحب کی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پریشر میں نہیں آنا، اور اس سے پہلے بھی پابندیاں ہم پہ لگی ہیں، ہم نے اتنا ٹف ٹائم دیکھا، تھوڑا سا ٹائم دیکھیں، جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ متفق ہیں شاہ صاحب کی؟ جی شاہ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، مگر جو ہے ہمیں پھر بھی اپنی جو ہے ملک کو دیکھ کے اور ہماری خارجہ پالیسی اور ان کو بہتر کر کے چلنا چاہیے۔ ضروری نہیں کہ ہم، میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ سب سے ہم اپنے جو دوست ممالک ہیں یا جو بھی ہیں ان سے تھوڑا بہت رابطہ بھی کریں، ٹھیک، اور پالیسی بہتر کریں، پالیسی بہتر کریں، اور اس چیزوں کو بھی دیکھیں کہ جو ہمارے لیے بہتر ہو، اور جو ہمارا پڑوسی ملک ہے اس میں وہاں سے جو ہمارے یہاں الزامات لگے ہیں یا جو باتیں ہوتی ہیں تو اس میں بہتری لائیں۔ بہتری لائیں، اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی بالکل یہ پوائنٹ آپ کا بالکل ویلڈ ہے۔ فرقان حسن صاحب آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ ایک تو شاہ صاحب کی جو گفتگو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دباؤ میں نہیں آنا چاہیے اپنی، اور دباؤ میں آ کر غلط فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ پابندیاں پہلے بھی لگتی رہی ہیں، اس وقت تھوڑا سا ہمیں اپنے آپ کو بلڈ کرنا چاہیے ایز اے نیشن۔ دیکھیں سر، انتہائی احترام کے ساتھ دباؤ میں تو ہم آئے تھے 9/11 کے بعد، جب مشرف نے انتہائی بیہودہ پالیسی کو اڈاپٹ کیا، اور اس وقت آپ یاد کریں تو پاکستان کے کچھ لوگ تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کی یہ پالیسی ول ہیڈ یو ٹورڈز دا ڈیڈ اینڈ۔ ہمیں نظر آتا ہے وہ جو پالیسی تھی نا فیسیلیٹیٹر بننے کی، پاکستان ہمیشہ فیسیلیٹیٹر بن جاتا ہے ان لوگوں کا۔ فیسیلیٹیٹر اسے کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جی وارنٹ اور ٹیرر میں آپ رول پلے کریں، پاکستان نے کہا جو حکم سر، پھر کہا یار ایک کام کریں نارتھ وزیرستان اور ساؤتھ وزیرستان میں آپریشن کریں، بولا سر پاکستان کی عوام اسے قبول نہیں کریں گی، تو پھر ریمن ڈیوس نیٹ ورک کو پاکستان میں الاؤ کیا، کھلے عام اسے ٹارگٹس دیے، اور ریمن ڈیوس نیٹ ورک نے پاکستان میں 70,000 لوگوں کا قتل کیا، جس کے نتیجے میں نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان میں آپریشنز ہوئے۔ وہاں کے عوام، قبائلی عوام جو کہ ہم صدیوں سے ہماری بارڈر کے تحفظ کی ضمانت ہے نا، آپ دیکھیں اس پوری بیلٹ میں کبھی ایک فوجی کھڑا نہیں ہوا۔ آپ پاکستان کی تاریخ اٹھائیں 47 سے لے کے 9/11 تک، آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا اس پٹی پہ کسی فوجی کو، کسی سپاہی کو بھی کھڑے کرنے کی ضرورت پڑی ہو، اس لیے کہ وہ لوگ ہی ہمارے سپاہی تھے، ہمارے فرنٹ لائن واریر تھے۔ آپ نے ان فرنٹ لائن واریئرز کے علاقوں میں گھس کر ان کو مارا، جس کے نتیجے میں پاکستان میں ایک دہشت گردی کا سیلاب آیا، بم دھماکے ہوئے، خودکش دھماکے ہوئے۔ اس کے بعد امریکہ نے کہا کہ یار اب ہم اس سلسلے کو مزید کنٹینیو نہیں کرنا چاہتے، تو دوبارہ آپ فیسیلیٹیٹر بن گئے، مذاکرات کراؤ، طالبان کو مذاکرات کی ٹیبل پہ لا کے بٹھاؤ۔ تو اس کا مطلب ہے جب آپ کہتے ہو طالبان کو مارو، ہم مارنے نکل کھڑے ہوتے ہیں، جب آپ کہتے ہو نہیں بھائی یہ مار مار کے تھک گئے، یہ تو ختم ہی نہیں ہو رہے، اب ہم فیسیلیٹیٹر، اور فائدہ بھی تو نہیں ہو رہا۔ سر دیکھیں صلہ مل نہیں سکتا، غداری کا صلہ سلطان ٹیپو سلطان کی فوج کو جب یہ شکست ہوئی، میر جعفر اور میر صادق، تو صلہ انگریز پتہ ہے کیسے دیتا تھا؟ اس کے خاندان کو جب آواز دیتا تھا تو کہتا تھا غدار میر صادق، غدار کا خاندان حاضر ہو وظیفہ۔ تو دیکھیں وظیفہ تو اس دور میں بھی ملتا تھا، لیکن غداری کے ٹائٹل کے ساتھ۔ ایک بات تو اسٹیبلش ہو گئی کہ اگر ہم سٹینڈ لے لیتے تو ہم ایک منظم فوج تھے، الحمدللہ ہم سٹینڈ لے سکتے تھے،
ہمیں نظر آتا ہے طالبان نے سٹینڈ لیا 20 سال بعد، آج وہی فاتح ہیں، تورا بورا ان کا نہیں بنا، ہمیں تورا بورا سے ڈرا ڈرا کے ہمیں تورا بورا بنا دیا انہوں نے، فائنینشیلی ہمیں بلینز آف ڈالر کا نقصان پہنچا دیا، ہمارے 70,000 لوگ شہید کرا دیے اور ہمیں اپنے بھائیوں سے لڑوا دیا۔ ٹھیک ہے شاہ صاحب، اس کو گفتگو کو کس طرح آپ دیکھتے ہیں؟ جو ایک نیریٹیو ہے پاکستان میں، عام عوام میں بھی، ہمارے اینالسٹ بھی یہ سمجھتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ پاکستان نے قربانیاں دیں، آپ ظاہر آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے، آپ نے سرو کیا اس ایریا کو، دیکھنا، اس کے باوجود پوری دنیا جو ہے وہ ایک ٹائم تھا کہ تعریف کرتی تھی، اب وہی دنیا جو ہے وہ ہم پہ ہی انگلیاں، اور خاص طور پہ امریکہ جو ہے وہ ہمارے خلاف ہو کر بیٹھ گیا، اور امریکہ کے لیے ہم نے یہ سارا کچھ کیا۔ محمود شاہ صاحب۔ اچھا جی، اصل میں ہمیں امریکہ کے لیے نہیں کیا بلکہ اپنے مفاد میں کیا جتنا ہم کر سکتے تھے، اور ابھی بھی انشاءاللہ بات امریکہ کے کرٹیسزم کے اوپر انڈیا کرتا ہے وہ ان کی اپنی مرضی ہے، اور ان کے یہاں کئی اور پرائرٹی ترجیحات ہیں کہ چین کو کیا ہے اور روسیہ کو کیا ہے، ٹھیک، اور وہ ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا، ہم کوشش کریں گے۔ اب بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب، بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں وقت دیا۔ افغانستان کی جو صورتحال ہے اس میں پاکستان کا کردار اہم تھا، اہم ہے اور اہم رہے گا، لیکن ہمیں اپنی ٹارگٹ سیٹ کرنے ہوں گے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اپنی ڈگنیٹی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، ہمیں کسی کی جنگ میں کودنا نہیں چاہیے۔ اس چیز کا ماضی میں بھی ہمیں نقصان ہوا اور آگے بھی نقصان ہو سکتا ہے، اور ضروری امر یہ ہے کہ ہمیں اپنی پالیسی واضح کرنی ہوگی، اور ہماری خارجہ پالیسی کو ہم نے بہتر کرنا ہوگا۔ اس پروگرام میں شامل کریں گے بریک، اور بریک کے بعد ہم پی ڈی ایم کے مستقبل پہ بات کریں گے۔